बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बात हो रही थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। बताना मकसूद था कि आदम सानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उसके बाद से फिर जो जितने भी अंबिया कराम आए हैं वो अंबिया कराम जो है वो इन्हीं दोनों नबियों से आए हैं। अगर देखा जाए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी जो है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद हज़रत साम से जो है सामी नस्ल में से थे। तो पिछली आयत करीमा में पढ़ा हमने वलक़द अरसलना नूहन, और बिलाशुबा भेजा हमने नूह को व इब्राहीम, और इब्राहीम को वजलना फी ज़ुर्रियतिहिमा नबुव्वा, और हमने उनकी औलादों में डाल दी नबुव्वत वल किताब, और किताब दी। फमिनहुम, अब उनमें से बहुत से कुछ ऐसे मुहतदिन हदायत वाले, व कसीरुम मिनहुम फासिकून, और उनमें से बहुत से काफिर हैं। ये बेसिकली तमहीद बांधी गई थी उस बात की जिसका तस्करा आज हो रहा है। यहाँ पे तस्करा बेसिकली करना मकसूद था हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का। सुम्मा, अब इनके बाद सुम्मा कफ़ैना लफ्ज़ किससे है? कफू, काफ हे वाव, इसका ये काफ भी होता है, ये पीछे होता है ना जहां पे कमीज पे आके खत्म हो जाता है कफ, तो ये पीछे कफू काफ फे वाव, फिर ना मुतकल्लम हमने, फिर भेजे हमने अला आसारहिम। आसार किसको कहते हैं? आसारुन निशान, कदम, इसे हम कहते हैं ना आसार कदीमा, के पहले लोगों के आसार, पहले लोगों की निशानियां, उनके पीछे बेरसुलना रसूल अपने, फिर भेजे हमने उनके पीछे रसूल अपने। उनके पीछे किन के पीछे? जो जिनका तस्करा हमने पिछली आयत करीमा में पढ़ा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उनके बाद हमने भेजे और रसूल भी भेजे। अब रसूल तो बहुत सारे आए हैं, 313 या 374 के नंबर जो है वो हमें नजर आता है। ये भी वल्लाह आलम क्या है। और पैगंबर देखते हैं तो 1,24,000 पैगंबरों का तस्करा हमें मिलता है। वल्लाह आलम एग्जैक्ट क्या है। तो यहाँ पे यही है कि उनके पीछे हमने रसूल भेजे, उनके पीछे अकफ़ैना, और पीछे भेजा फिर हमने, ये लफ्ज़ वही है, और पीछे भेजा हमने ईसा इब्ने मरियम, और भेजा हमने पीछे ईसा इब्ने मरियम को, ईसा बेटा मरियम को। वो आतईनाहु, और भेजा हमने और दी हमने अता की। आतईनाहु, अता का माना होता है देना, ना हमने हु उसको, और दी हमने उसको इंजील, और हमने दी उसको इंजील किताब दी। यहाँ पे तस्करा उनका जो है वो जिनके बारे में जो है वो बताना था ईसा इब्ने मरियम, कि इनके पीछे फिर ईसा इब्ने मरियम को भेजा। उसके बाद फिर नबुव्वत खत्म हुई, और नबुव्वत एक अरसे के लिए मुनक़ता हुई। उसके बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में और कोई नबी नहीं। यहाँ पे जब कहा ना कि भेजे हमने नूह से, इब्राहीम से, उनके पीछे और बहुत से, फिर उनके पीछे ईसा अलैहिस्सलाम, और उसके बाद फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पे सबका तस्करा बेरसुलना, अपने रसूल भेजे, ये तस्करा यहाँ पे खत्म हो गया। ईसा इब्ने मरियम के बाद हमने किताब दी और बात खत्म हुई। उसके बाद फिर दरमियान में गैप है। उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ का मबूस होना है, और दी हमने उसको इंजील। वजअलना, जाला बनाना, डाल दी हमने, फी कुलूबिल कुलूब, ज़ेरा जो ज़बर है, फी कुलूबिल लज़ीना, और उनके दिलों में डाल दी हमने। किन लोगों के दिलों में? अत्तबऊहु, जिन्होंने इत्तबाह की उसकी, जिन्होंने इत्तबाह की, जिन्होंने पैरवी की ईसा अलैहिस्सलाम की, उनके दिलों में डाल दी हमने। क्या हमने डाल दी? राफतन, राफतन कहते हैं, देखिए राफत और रहमत, ये दो लफ्ज हैं। ये दो लफ्ज हैं तो हम मानी, लेकिन किसी को मुसीबत में देख के जो दिल में किसी के लिए तरस आता है, जो शफकत आती है,
اس کو رافع کا معنی دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جب اس کی مدد کرنے کا جذبہ جو ہوتا ہے, جو مدد کی جاتی ہے, وہ رحمت ہوتی ہے. تو دونوں ایک دوسرے کے کمپلیمنٹری ہیں کہ آپ جس وقت ایک آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ اوہو اس کے ساتھ کیا ہو گیا, بہت افسوس ہوا, اب اس بہت افسوس کے بعد جب اس کی مدد کا جذبہ ہے, وہ مدد کا جذبہ رحمت کہلاتا ہے. جو پہلے خدا ترسی ذہن میں آئی ہے, جو شفقت دل میں بیٹھی ہے, اس کو جو ہے وہ ہم رافع کہتے ہیں. تو یہ دونوں لفظ رافع اور رؤوف دونوں کا معنی ایک ہی ہے. رؤوف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیار کرنے والا, شفقت کرنے والا, محبت کرنے والا. تو یہاں پہ یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے کمپلیمنٹری ہیں. ان کے دلوں میں ہم نے شفقت اور رحمت ڈال دی کہ ان لوگوں, اب کیوں ڈال دی؟ اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام ہمسیلف جو ہے وہ بہت شفیق تھے. وہ بہت زیادہ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ, اور پھر شفقت محبت. اندازہ اس بات سے لگا لیجئے, ایک شخص کو ایک دفعہ چوری کرتے ہوئے دیکھا مسیح علیہ السلام نے. پوچھا اس سے, تو چوری کر رہے ہیں؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس نے کہا نہیں میں نہیں چوری کر رہا. اس نے اچھا پھر میری آنکھوں نے غلط دیکھا ہوگا. اس حد تک شفیق تھے وہ. تب یہی تربیت ان کی, ان کے پھر انصار میں ان کے جو لوگ تھے, جو صحابی تھے, ان کے دلوں میں بیٹھ گئی. اب ان کے دلوں میں بھی وہی پیار, محبت, شفقت. یہ ڈالی کس نے تھی؟ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. ہم نے ڈال دی ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی تھی, مسیح علیہ السلام کی, شفقت, محبت اور رحمت. ہم نے ان کے دلوں میں ڈال دی. وَرَحْبَانِيَةً. رہبانیت کیا ہوتی ہے؟ رہبانیت ہوتی ہے گوشہ نشینی. رہبانیت ہوتی ہے کہ ایک الگ جگہ پہ جو ہے وہ ہو جانا. وَرَحْبَانِيَةً نِبْتَدُوهَا. اور جس کی رہبانیت ابتدا کی انہوں نے. رہبانیت پہلے جو ہے وہ اس کو لیبریٹ کر لیجئے کہ یہ وہ رہبانیت ہے جس کی ابتدا کی انہوں نے. رہبانیت گوشہ نشینی, اور رہبانیت کہ جس وقت جو ہے وہ اتنے نرم تھے, اتنے پیار تھے, اتنے جو ہے وہ محبت کرنے والے لوگ تھے, تو شیطان نے اپنا راستہ سیدھا کرنے کے لیے کہ تم لوگ جو ہے جو ابلیسیت کا ننگا ڈانس ہو رہا ہے, جو ناچا جا رہا ہے, اس کو روکنا تمہیں اس سے کیا کرنا, تم اس سے کنارہ کشی کر لو. یہ جو بازاری چیزیں ہیں, یہ جو بازاری ہارے لوازمات ہیں, ان سے اپنے آپ کو دور لے جاؤ کہ اللہ کی عبادت, اللہ کی رحمانیت, اللہ کی جو ہے محبت اس میں ہے. یہ اللہ نے رہبانیت ابتدا کی. ابتدا کیا کی؟ بدعت. وہ یہی تھی کہ یہ رہبانیت بدعت ہے. ما کتبناها علیہم. نہیں لکھا, نہیں فرض کیا ہم نے ان پر اس بات کو کہ اس کی ابتدا انہوں نے کی تھی. ہم نے اس کے اوپر ان کو جو ہے وہ کوئی احکامات نہیں دیے تھے. تو جب انہوں نے اپنے تئیں یہ شروع کیا, یہ جو کلیسا یہ 200 سال کے بعد, عیسیٰ علیہ السلام کے 200 سال کے بعد یہ رہبانیت کا کنسپٹ ان کے ذہن میں آیا. بیسیکلی یہ 2वीं صدی کے بعد ایک ہوتے تھے, ان کا نام تھا ایرانی نومی یا ایرانی زرنامی, کہ وہ جو لوگ تھے, ایک شخص تھا نامی نام کا, ایران کا. اس ایران نے اس نے بہت سارے مذاہب کو اکٹھا کر کے ایک مذہب بنا لیا. اس میں یہ گوشہ نشینی تھی, اس میں پھر وہ آتش والے لوگ تھے. یہ کانسیپٹ اس وقت تقریباً تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے. بدھائزم میں آپ دیکھ لیجئے یہ پایا جاتا ہے. وہ جو نیپال کے وہ کیا ہیں بخشو ہیں, ان میں یہ پایا جاتا ہے. ہمارے دین میں بھی طریقیت کے نام کے اوپر یہی بات پائی جاتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. اسلام میں رہبانیت کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ. اب ان کے ذہنوں میں شیطان نے یہ بات ڈال دی کہ یہ تمہیں اس سے کیا, وہ کرتے ہیں کرتے رہیں, اگر وہ آگے سے کوئی تھپڑ بھی مارتا ہے دوسرا گال آگے کر دو. اب آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہ کلیسا 200 سال بعد آیا, ان لوگوں نے وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو کنارہ کشی کرنے شروع کر دی. اور ان میں سے کچھ تو لوگ ایسے تھے جنہوں نے وہ واقعی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے یہ کیا تھا. آپ اس کی مثال ایسے لے سکتے ہیں کہ وہ جو لوگ جو کاف میں جا کے وہ کاف سورہ کاف میں وہ جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی, انہوں نے کیا کیا تھا؟ صرف اللہ کی جو ہے وہ رضا کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے کیا کہا تھا ان کو کہا تھا یا تو یہ مان لو یا جو ہم تمہیں سولی چڑھا دیں گے. انہوں نے وہاں سے نکل گئے. تو یہاں پہ ان کے بارے میں بھی ایک روایت میں یہی آتا ہے
کہ اس وقت کے بادشاہ نے بلایا اور بلا کے کہا کہ تمہارے پاس آپشن یہ ہے، یا تو یہ انجیل اس میں تحریف کر دو اور یہ باتیں جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو مان لو، یا یہ کہ تمہیں سولی چڑھا دیں گے۔ تو وہ سائڈ پہ ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں بادشاہ ہمیں جنگل میں بھیج دے، ہم وہاں رہ لیں گے، ہم تمہارے پاس نہیں تو ہمیں قتل کر دیں۔ تو یہاں پہ یہ اس کی ابتدا تھی، لیکن اس ابتدا کے بعد جب نسلیں گزری لوگوں نے سمجھ لیا اس کو کہ اصل عبادت ہی یہی ہے، جبکہ یہ اصل عبادت نہیں تھی، ہم نے نہیں لکھا، ہم نے نہیں فرض کیا اس کو۔ نبتدوہا، ابتدا کی انہوں نے اس کی، ما کتبناہا علیہم، ہم نے نہیں لکھی تھی ان کے اوپر، ہم نے فرض نہیں کی تھی اس کے اوپر۔ اچھا اس میں دو طرح سے ہم پڑھ سکتے ہیں، ایک تو ہم یہاں تک بھی اس کو روک سکتے ہیں، اس سینٹینس کو یہاں پر روکیں اور پھر آگے سے اس کا ترجمہ شروع کریں۔ ایک ہم ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اور وہ رہبانیت جس کی ابتدا انہوں نے کی تھی نہیں لکھی تھی ہم نے ان کے اوپر مگر اس لیے، کس لیے؟ الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر ابتغاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابتغاء تلاش کرنا، چاہنا، حاصل کرنا، مگر حاصل کرنے کے لیے رضوان اللہ ہے، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشی۔ ایک تو ترجمہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اس کا کہ اور رہبانیت، کہ اس کے ساتھ ملائیں، اس کو ڈال دی ہم نے ان کے دلوں میں شفقت، رحمت اور رہبانیت، وہ جس کی ابتدا تو انہوں نے کی تھی، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے اس کی ابتدا ہوئی تھی، ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کیا تھا سوائے اس کے کہ وہ چاہیں اللہ کی رضامندی۔ ایک اس کا سینٹینس یہ بھی بنتا ہے۔ دوسرا سینٹینس یہ بنتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں میں ڈال دی رحمت اور محبت اور رہبانیت، اس کی ابتدا انہوں نے کی تھی، ہم نے نہیں لکھی تھی ان کے اوپر، اور ان کا مقصد کیا تھا؟ الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی رضا کو تلاش کرنا، اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنا۔ فما رعوہا، رعوہا لفظ کس سے ہے؟ رعاتن سے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رے اینڈ واو، اس کا معنی ہوتا ہے حق ادا کرنا، اس کی نگہداشت کرنا، پس نہیں نبھایا اس کو، حق کا رعایتہا، جیسا کہ اس کے نبھانے کا حق تھا، کہ انہوں نے جو پھر ان کو کرنا چاہیے تھا انہوں نے وہ نہیں کیا، وہ اس کو جو ہے وہ دوسری طرف لے گئے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ شیطان نے ان کے ذہن میں ڈال دیا کہ ترک دنیا کر جو، تم ٹھیک رہو۔ اب انہوں نے نکلے وہاں سے، اب وہ غاروں میں چلے گئے، خانقاہوں میں چلے گئے، جا کے بیٹھ کے جو ہے وہ چلہ کشی کرنی شروع کر دی۔ اس چلہ کشی میں کیا تھا؟ اپنے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگا لی، کھانا پینا محدود کر لیا، جو اللہ نے حلال کیا تھا اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا، ترک دنیا کر لی، اور ترک دنیا کے بعد پھر وہ ترک عقبہ آخرت سے بھی جو ہے وہ پھر بے پرواہ ہو گئے کہ بس جو ہوگا وہ اس وقت ہوگا، اس وقت ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ اپنے نفس کو جو ہے وہ باندھ لیا، انہوں نے جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں، جو مرد و زن کے تعلقات ہیں، اس کو بھی جو ہے وہ انہوں نے غلط کر دیا، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ علیحدہ ترک دنیا میں جو ہے وہ چلے گئے اور اپنے تجرد زندگی گزارنے لگ پڑے۔ اب اس کے نتائج جو ہے وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں۔ پھر ترک عقل و نوم، کہ انہوں نے جو ہے وہ بہت کم کھانا، نہ ہونے کے برابر، اور نوم، اور پھر سونا بھی چھوڑ دیا انہوں نے، یعنی کہ وہ پابندیاں، اور پھر ترک خواہش نفس، کہ جو کرنا ہے، جو نفس کہے گا وہ نہیں کرنا، اس کے اگینسٹ کرنا۔ یہ وہ پابندیاں تھی جو انہوں نے اپنے اوپر پابندیاں ساری کی ساری عائد کر لی۔ تو پھر اس طرح جو ہے وہ بدھزم میں بھی ہے، بخشوں میں بھی ہے، ہندو، ہر مذہب میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ وہ جو زنومی کا جو مذہب تھا وہ تقریباً 1000 تک چلا، وہ انہی چیزوں کا، وہ قدیم مذاہب کا ایک مجموعہ تھا۔ تو اسی طرح آج ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ یہی چیز دین طریقیت کی شکل میں موجود ہے۔ ہمارے ہاں یہ منع نہیں ہے کچھ بھی، سب کچھ وہ تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران کچھ صحابہ نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے وہ روزے رکھنے شروع کر دیے، عورتوں سے دور ہو گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا پتہ چلا تو پھر انہوں نے تو کیا تھا اللہ کی رضا کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سے مجھ سے زیادہ اللہ کے جو ہے وہ پیار ہے، مجھ سے زیادہ عبادت کرتے والے ہو؟ میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں پیتا بھی ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں، تو منع فرما دیا اس چیز سے۔ اور پھر فرما دیا لا رحبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رحبانیت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے گوشہ نشینی اختیار کر لی جائے، کھانا پینا چھوڑ دیا جائے، ترک دنیا کر دی جائے، اپنا جو ہے وہ خواہش پرستی جو ہے وہ خواہش اپنے نفس کے مطابق چلنا چھوڑ دیا۔ یہ 4 پوائنٹ ہیں، ان 4 پوائنٹ میں یہ ساری رہبانیت جو ہے وہ کور ہو جاتی ہے۔ ترک دنیا، ترک عقوہ، ترک عقل و نوم، ترک خواہش نفس، کہ اپنی خواہش کے خلاف چلنا، کھانا پینا چھوڑ دینا، نیند لینی چھوڑ دینی، آخرت کی پرواہ کرنی چھوڑ دینی،
دنیا کی پرواہ کرنی چھوڑ دینی. تو یہاں پہ کہا گیا پس نہیں نبھایا انہوں نے حق رعایتہا جو کہ نبھانے کا حق تھا. جس طرح پھر انہوں نے چاہیے تھا اللہ کی رضا کرنی وہ بھی انہوں نے نہیں کی. آتین الذین آمنوا تو دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے, دیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اجرہم اجر وکثیرم. اب اجر کون سا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوہرا اجر لیتے ہیں. دورے اجر سے مراد ہے کہ وہ پہلے انجیل میں پہلے جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پہ قائم تھے, جب میں آیا تو اس کے بعد وہ فوراً سے پہلے مجھ پہ مسلمان ہو گئے. جب وہ مجھ پہ بیعت کر لی, انہوں نے کلمہ پڑھ لیا, ان کو پہلا اجر ملے گا عیسیٰ علیہ السلام کا اور دوسرا اجر ملے گا مجھ پہ ایمان لانے کا. اس کے بارے میں ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے. تو ہم دیا ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اجر ان کا, وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ اور بہت سے ان میں سے فاسقون کافر نافرمان فسق کرنے والے. تو آج کے سبق کی کرکس کیا ہے؟ رہبانیت اسلام میں ممنوع ہے. ہم اپنے بیوی بچوں معاشرے کو بھائی بندوں کو چھوڑ کے ایک کونے میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے. ایک حدیث میں سناتا چلوں. ایک بستی کو حکم ہوا کہ جا کے تباہ کر دو. اب گئے اسرائیل, پوچھا جا, پہلے کہا یا رسول اللہ یا باری تعالیٰ وہاں پہ تو تیرا وہ شخص رہتا ہے جس نے آج تک سجدے سے سر ہی نہیں اٹھایا, جس نے آج تک جو ہے وہ تیری عبادت سے منہ نہیں موڑا, تیرے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کی. فرمایا جا کے پہلے اس کو الٹا اور پھر پوری بستی کو اس کے الٹا کہ اس نے اپنی دنیا تو آباد دنیا میں بیٹھ کے اس کے دن اللہ کے دین کا مذاق اڑاتا رہا, لوگوں اللہ کے دین کی نافرمانیاں کرتے رہے, اس کو پتہ نہیں چلا اور اپنی گوشہ نشینی میں بیٹھا اللہ اللہ کرتا رہا. پہلے جا کے اس کو الٹا, پوری بستی کو اس کے اوپر الٹا پھر جا. تو کوئی رہبانیت نہیں ہے, کوئی گوشہ نشینی نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین میں. اللہ کی رہبانیت کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ, تلواروں کے ساتھ جہاد ہے اللہ کی راہ میں جیسے بھی. پھر بھیجے ہم نے ان کے پیچھے رسول, اور پھر بھیجا ہم نے پیچھے ان کے عیسیٰ بیٹے مریم کو, اور پھر دی ہم نے اس کو انجیل, اور ڈال دی ان کے دلوں میں ہم نے, کن کے دلوں میں؟ جنہوں نے پیروی کی تھی اس کی, رافتن شفقت, ترس ڈال دیا, محبت ڈال دی, ورحمتن اور رحمت ڈال دی, ورہبانیتن ابتدوہا اور رہبانیت اور جس کی ابتدا کی انہوں نے, ما کتبناہا علیہم ہم نے نہیں لکھا ان کی, الا ابتغاء رضوان اللہ مگر یہ کہ حاصل کرنے کے لیے رضوان اللہ کی, رضامندی اللہ کی, خوشنودی اللہ کی. فما رعوہا پس نہیں نگہداشت کی انہوں نے. ایک کام انہوں نے شروع کیا, اس کو بھی اس کے حق کے مطابق پھر ادا نہیں کر سکے. انہوں نے اپنے تئیں جو شیطان نے سمجھایا اس راہ پہ چل پڑے انہوں نے. حق کا رعایتہا جیسے کہ اس کی نگہداشت کا حق تھا وہ بھی پورا نہیں کیا. ہم نے دیا اجر ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان میں سے, اور بہت سے ان میں سے فاسق تھے. انشاءاللہ کل یہ ہماری 2 آیتیں رہ گئی ہیں, کل انشاءاللہ ہمارا سپارہ مکمل ہو جائے گا, اور کل یہ ٹاپک بھی جو ہے وہ انشاءاللہ کلوز ہو جائے گا. دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی. سپارے آگے ہیں جی 28واں انشاءاللہ, ہم اس کے بعد شروع کریں گے. جن کے پاس نہیں ہے وہ لے لیں. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ایک ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا فیبرری میں. دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیں, ان کے درجات کو بلند فرما دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اولاد کو ان کے بچوں کو جو ہے وہ صبر جمیل نصیب فرما دیں. ان کی منزلیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ آسان فرما دیں. اللہم اغفر لنا وارحمنا
اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد لله